बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मानना पड़ेगा पाकिस्तान की तारीख बदल रही है, क्योंकि हमने अपने सियासी लीडरों को सिर्फ ये कहते सुना कि देखो नेल्सन मंडेला ने क्या किया, इतना अरसा जेल में गुजारा, फिर जाकर उसने अपनी कौम की तकदीर बदली, इतना उसने मुश्किल वक्त गुजारा, जेल में तन्हाई काटी। फिर इसी तरह हम सुनते थे इमाम खुमैनी की मिसालें दी जाती थीं कि देखिए जी वो तो मुल्क से गए थे, फिर जब वापस आए क्या हुआ, और खुद को इमाम खुमैनी बनाने की कोशिश की जाती थी कि ये मुल्क से हम इसलिए भाग गए हैं, ये हुआ वो हुआ, और किस तरह डीलें करके आते थे, डीलें करके जाते थे, यही देखा गया। कभी किसी मुश्किल वक्त का इस तरह सामना नहीं किया गया। और वो मुश्किल वक्त क्या आता था, उनके अपने जाती कारोबार की वजह से, लूट मार करप्शन की वजह से, कौम का पैसा जिस तरह लूट लूट कर बाहर लेकर गए उसकी वजह से, किस तरह से महल्लात बनाए गए, उस सब को छुपाने के लिए वो जब पकड़ा जाता था तो फिर उसके बाद जेल जाते थे और फौरन से डील की कोशिश शुरू कर देते और फिर निकल गए। पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह से किसी सियासी रहनुमा ने कैद काटी नहीं, या इतनी सख्त कैद तो किसी को मिली नहीं, और उसके बाद इतना अरसा कोई रुका ही नहीं और फौरन निकल गए। और इस तरह के मुकदमात किसी के खिलाफ नहीं बने जिस तरह के कैदी नंबर 804 के खिलाफ बने। अब यह भी हकीकत है कि इतना मकबूल मशहूर कैदी पाकिस्तान में कभी कोई नहीं रहा। जब ये कैद होते थे तो यही गिले करते थे। मुझे याद है शहबाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ के लिए, इनके लिए ख्वाजा आसिफ ने आवाज उठाई। ख्वाजा आसिफ कहते थे कि नवाज शरीफ के लिए तो 100 आदमी नहीं निकलता, 100 आदमी। ये ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा के अल्फाज हैं जो कह रहे हैं कि जी वो कब आ रहा है, गंडापुर गंडापुर गंडापुर। वो अब आ रहा था तो देखिए इन्होंने रास्ते सारे किस तरह से बंद कर दिए। तो पहले उसको ललकारा और फिर आ गया, वो अटक पुल भी क्रॉस कराया कि जी अब अटक पुल से आगे नहीं आ सकेगा। देखते हैं उसको, यानी जहां तक हदूद खैबर पख्तूनख्वा की है उससे आगे वो नहीं आ सकता। पंजाब उसके लिए नो एरिया बना दिया है, मगर वो आ गया। वो तो अलग बात, किस तरह रास्ते बंद किए गए। तो देखिए इमरान खान के लिए लोग निकल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं दफा 108 लग जाती है, यहां पर 804 लग जाती है। और इनके लिए तो ये खुद कहते थे हमारे लिए कोई नहीं निकलता था, इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हम डील करके निकल जाते थे। एसी भी लगे होते थे, एम्बुलेंस भी मौजूद होती थी, 3-3 डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक होते थे, प्लेटलेट्स गिरते थे, बड़े मसाइल होते थे। जाके अलग बात है इलाज नहीं करवाया, कभी नजर नहीं आया। इनको खांसी भी आए तो बाहर जाते हैं। इतनी दौलत बनाई बाहर, आज तक उसका हिसाब नहीं दे सके। कतरी खती आया, इस तरह सर्रे महल हुए। दुबई में अभी 12.5 अरब डॉलर निकला है इशराफिया के, और वहां पर कुछ भी निकले, किसी भी बैन अल-अक़वामी सतह पर कहीं दौलत निकला है, जरदारी और शरीफ खानदान की ना हो प्रॉपर्टी, ये मुमकिन ही नहीं है। वहां भी नाम रोशन करते नजर आते हैं। तो इसलिए इनके लिए कभी कौम नहीं निकली। आज पहली दफा हम देख रहे हैं कि तारीख बदल दी है। जिस तरह लाहौर में लोग निकले हैं, जिस तरह पंजाब में लोग निकले हैं, इससे पहले इस्लामाबाद में लोग आए, खैबर पख्तूनख्वा में लोग आते हैं। इजाजत दी जाए तो हर जगह लोग आएंगे, और जिस दिन निकाला गया उसको तब से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है, पकड़ धकड़ के बावजूद जारी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पूरे मुल्क में दफा 804 लग गई। ये दफा 144 लगाते होते थे, MPO लगाते थे, अंग्रेज दौर के कवानीन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान जिस तरह आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद फिर यहाँ अशराफिया ने कब्जा कर लिया और कब्जा तक जारी है। वो छुड़वाने के लिए देखिए कि जनाब वो कैदी नंबर 804 अंदर है, और वो कह रहा है कि अब मैं आज़ादी के साथ ही निकलूंगा, कोई डील नहीं, कुछ नहीं। अब भी ऑफर्स है, अब भी ऑफर्स हैं। आज चाहे तो जनाब रिहाई मिल सकती है, शराइत आपको पता है कि जी कुछ नहीं कहना, जो हो रहा है होने दो, हम जो करेंगे बस हमें करने दो। वो मानता नहीं और इसलिए वो कैद काट रहा है। लोग उसके लिए निकलते हैं, ऐसे फिर लोग निकलते हैं। और जितना अरसा आप कैद रखेंगे, आप देख लीजिए उसकी मकबूलियत उतना इजाफा देखेगी, उतने बढ़ती चली जाएगी। उसके कारकुनों को आप देखिए लोग कितने देखते हैं, और इनके वज़रा को कोई नहीं देखता। अब देखिए शहबाज शरीफ साहब जी वो अमेरिका जा रहे हैं, कोई अवाम को इससे दिलचस्पी नहीं है कि जी अमेरिका जा रहे हैं तो क्या लाएंगे, क्या, इनको टका नहीं मिलना वहां से, कोई डॉलर इनको नहीं मिलने। पहले जनाब बरतानिया रुकेंगे, क्योंकि जब जाना है सरकारी दौरा करना है तो बरतानिया तो ये तो फर्ज है कि वहां से होते हुए जाएं, क्योंकि वहीं तो उन्होंने बाद में भागना होता है। तो वहां जाएंगे और फिर उसके बाद जनाब अमेरिका जाएंगे। जाने से पहले इन्होंने मुलाकात भी की है नवाज शरीफ साहब से, और मरियम भी उसमें मौजूद थी कि जनाब अब तो अपने उधर घर जा रहे हैं बरतानिया, कोई काम ये वो, अमेरिका जाएंगे। यहाँ सूरत हाल डिस्कस की है कि जो हम नया आइन री राइट कर रहे हैं, नए सिरे से लिख रहे हैं, इतनी तरमीम ला रहे हैं, उस पर नवाज शरीफ साहब से राय ली है कि बिल्कुल जनाब तुम के रखो, अभी भी हम गुड कॉप बैड कॉप खेलेंगे, कि पता नहीं मैं तो खामोश था, ये किस तरह से अच्छा ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, बाद में देखी जाएगी, अभी तो जनाब बिल्कुल ठीक है, सब निज़ाम का बेड़ा गर्क करो। लेकिन जिस तरह से जलसा हो गया है ना, उसके बाद शहबाज शरीफ का वैसे जाना ही बनता था कि ये जलसा वो देखते ही ना उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, इसलिए वो निकल गए हैं यहाँ से। अच्छा, और साथ क्या होता रहा है, बहुत दिलचस्प हंसी आती है
یہ اشر باجوہ یہ سٹارٹس وغیرہ لے کر آتے ہیں بڑے زبردست, اور انہوں نے یہ اکیلے اسی بندے نے کمال کر دیا ہے, صرف اسی کو دیکھ لیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں جی اس وقت حکومتی وزیروں کی پریس کانفرنس پی ٹی وی پر 81 اور جیو پر 439 لوگ سن رہے ہیں. بڑی بات ہے جی, دیکھا آپ نے, جن میں یہ کہہ رہے تھے جی لوگ نہیں آئے, 3000 لوگ تھے, اتنی کرسیاں تھیں. یعنی ہماری وزیر اطلاعات جو ہیں پنجاب کی, ان کے پاس یہی کام ہے کرسیاں گن لو, گاڑیاں کتنی تھیں, ہمارے پاس گاڑیوں کے نمبرز بھی ہیں. آپ انداز لگائیں نا سرویلنس کا, ہمارے پاس گاڑیوں کا بھی پتا ہے, لوگوں کا بھی پتا ہے. اتنے آپ قابل لوگ ہیں تو کچے کے ڈاکوں کو بھی پتہ لگا لیں کتنے ہیں, کہاں سے ان کے پاس اسلحہ چلا جاتا ہے, کس طرح وہ ویڈیوز بنا لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ, کس طرح سے ہے. صرف کچے کے ڈاکو ہی آپ ختم کر دیں, اس کا 100واں حصہ توجہ وہاں پر دے دینا تو میرے خیال ہے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن ساری توجہ ادھر ہے, صبح سے لے کے رات تک. اچھا پہلے اجازت نہیں دینی, یہ دے دی, اب کیا, اچھا سارا بند تھا. ان کو ہوش تب آیا کہ اتنے لوگ آ گئے ہیں, اب کیا کرنا ہے, تو بھاگو پریس کانفرنس کرو. اور یہ ان کی جاری رہیں گی, ان کی نیندیں حرام ہیں اور کوئی کام نہیں ہے ان کو. اچھا انہوں نے پھر جناب کہا جی اس وقت ہمارے ریکارڈ کے مطابق, ویسے آپ کے ریکارڈ کے مطابق تو 3000 لوگ جلسے موجود ہیں, یا آپ اپنا ریکارڈ ٹھیک کریں, آپ غور سے دیکھیں 3 ہوں گے. 3000 آپ کو پتہ نہیں کس نے بتا دیے, 3 یا 300 ہو سکتے ہیں یا 30 ہوں گے. 3000 بہت زیادہ کہہ دیے, لیکن انہوں نے 3000 لوگ بتائے, خود ان کو 300 لوگ نہیں دیکھ رہے تھے پی ٹی وی پر. یہ تو حال ہے. اچھا پھر یہ وزیروں کی تھی جناب. اچھا چہرے بڑے اترے ہوئے تھے, اگر آپ دیکھیں تو ان کو تو خوشی بتانا جی فلاپ ہو گیا ہے وہ, لیکن غصے سے چہرے بھرے ہوئے تھے, کیونکہ پیچھے کلاس جو ہوئی ہے کہ اتنی پابندیوں کے ساتھ سب کو بتایا تھا کوئی چڑیا پر نہ مارے, پھر کس طرح سے لوگ آ گئے. اس کے علاوہ جناب اشر باجوہ نے یہ بھی شیئر کیا کہ جی پھر کہتے ہیں عوام ہماری بات کیوں نہیں سمجھتی. اگر آپ 4:45 پر ایسی پوسٹ کریں گی تو آپ کے اپنے لوگ آپ پر تھو کریں گے, یا تو آپ کو فالو کرنے والے بھی جاہل ہیں, یا آپ اپنی جہالت سے اپنے فالوورز کا منہ کالا کر رہے ہیں. کیونکہ پی ایم ایل کے آفیشیل ہینڈل سے کہا گیا, خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کے استعمال اور صوبے بھر سے جمع کیے گئے سرکاری ملازمین کے باوجود تحریک انصاف کا کہنا مویشی منڈی جلسہ بری طرح فلاپ. یہ لے اس طرح کی جب باتیں کریں گے. پھر اس وقت صرف تحریک انصاف کے اپنے پلیٹ فارم پر اور 3 انڈیپینڈنٹ یوٹیوب چینلز پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں. یاد رہے ابھی زیادہ قافلے راستے میں ہیں, عوام پہنچ رہی ہے. جو سٹریمز باقی چینلز پر ابھی تک چلی یا چل رہی ہیں, ان کو دیکھا جائے تو ڈیجیٹل ویورشپ میں یہ جلسہ پچھلے تحریک انصاف کے جلسے کا ریکارڈ توڑ سکتا ہے. پچھلے ریکارڈ ٹوٹ گئے, کیونکہ یہ تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو اس وقت ہے جب لائیو دکھایا جا رہا تھا. اس کے بعد کتنے لوگ دیکھیں گے اس کو لائیو کے علاوہ, پھر مختلف چینلز کا ڈیٹا آپ دیکھیے, اور جو ویوز ویسے لیے جا رہے ہیں, وہاں پر لوگ پہنچے ہوئے ہیں جو ڈسکشن کر رہے ہیں, اس سارے کو آپ دیکھیں. اور عمران خان قیدی نمبر 804 تو قید ہے, اس کے بعد اتنا بڑا جلسہ, یہ ایک جلسہ نہیں کبھی اس طرح کر سکے. قید میں جب ہوتے تھے 100 آدمی, یہ خواجہ آصف کے الفاظ ہیں, 100 آدمی نہیں اکٹھا ہوتا تھا, 100. یہاں تو عظمہ بخاری صاحبہ خود کہہ رہی ہیں 3000 لوگ, وہ کہہ رہی ہیں 3000, سوچ لیجیے آپ. تو اس کے بعد اب میں کیا آپ سے کہوں, تو وہاں تو جو لوگ گئے ہیں یا میڈیا جو دکھا رہا ہے, میں تو کوئی اندازہ بھی نہیں آپ کو کہتا. آپ خود وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کتنے تھے. باقی موازنہ یہ کیا جا سکتا ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں, عظمہ بخاری کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور جلسے کو کتنے لوگوں نے دیکھا, وہیں سے آپ اندازہ لگا لیں. یہاں 81 ہیں پی ٹی وی پر, اور ان کے اپنے پی ایم ایل این پر تو چھوڑ ہی دیں, اس پر جو دکھایا جائے گا وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑی شرمندگی ہوگی. اشر باجوہ کہتے ہیں جی ان 2 چیزوں کا اعتراف تو محسن نقوی کے اپنے چینل نے کر لیا. کنٹینر ہی کنٹینر, عوام کا سمندر نکل آیا, کیونکہ انہوں نے یعنی 24 چینل پر جو کیپشنز لگے ہوئے ہیں, ظاہر ہے کہ ویورز کے لیے, ویورشپ کے لیے تبھی دیکھیں گے لوگ. اس میں عمران خان کی تصویر بھی ہے جو کہ آپ کو کسی پاکستان کے چینل پر نظر نہیں آئے گی. یوٹیوب چینل پر تصویر بھی ہے, اور یہ بھی ہے جلسہ گاہ بھرنے لگی, پنڈال سج گیا, عوام کا سمندر نکل آیا, پی ٹی آئی کا جلسہ, تو مینار پاکستان سیل, کنٹینرز ہی کنٹینرز. اچھا خواجہ آصف کہتے رہے آج علی بن گنڈا پور صاحب کی پنجاب پر لشکر کشی کی دھمکی کو 6 دن ہو گئے ہیں, 9 دن باقی رہ گئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, بھولنا نہیں. یعنی اس کو لشکر کشی کہہ رہے ہیں, لشکر کشی کا نام دے رہے ہیں. آج گنڈا پور صاحب کی دھمکی کو 4 دن ہو گئے, ان کے لشکر کے لے کر پنجاب پر حملہ آور ہونے میں 11 دن باقی رہ گئے. یعنی اب ایک وزیر دفاع اس کو لشکر کشی کہہ رہا ہے, خیبر پختونخوا کے لوگوں کے آنے کو لشکر کشی کہہ رہا ہے. ہمارے اپنے بھائی ہیں, ہمارے اپنے لوگ ہیں, اگر وہ آ رہے ہیں تو لشکر کشی کیسے ہو گئی؟
یہ پنجاب میں لشکر کشی ہو رہی ہے، صرف یہ کہ نفرتیں پھیل رہے ہیں کسی طرح سے، کچھ اس طرح سے ہو جائے، ہمارا کچھ کام بن جائے، ہمیں کوئی اس طرح سے ووٹ مل جائے۔ پاکستانی اس طرح ووٹ نہیں دیتے۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ضرور دکھتی ہے، پاکستان میں ہم پاکستانیوں کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہیں بکتی۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس طرح سے ووٹ مل جاتے ہیں، ایسے نہیں ملتے، اس لیے تو یہ ہار رہے ہیں، اور ان کو تو فون کال ہی چاہیے، ان کو تو فون پر ہی ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنا کام وہاں رکھا ہوا ہے۔ گنڈا پور نے 15 دن کی بڑک ماری تھی، ایک دن لنگ گیا، 4 دن رہ گئے، انہوں نے پشتونوں کا لشکر لے کر آنا تھا، سنا ہے سارے پہلے دن ہی چھپ گئے ہیں۔ دیکھیے اب یہ پشتونوں کا لفظ استعمال کرنا، یہ صوبائیت پھیلانے کی کوشش، یہ پتہ نہیں کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں، لسانیت پھیلانے کے لیے، کہ جی انہوں نے پشتونوں کا لشکر لے کر آنا تھا، سنا ہے سارے پہلے دن ہی چھپ گئے ہیں، کوئی اسمبلی سے باہر نہیں آ رہے، اندر سو گئے ہیں۔ آپ کو ان کی روایات کا نہیں پتا، اس طرح کے لفظ مت استعمال کریں، خدا کا واسطہ ہے۔ پہلے آپ نے ملک کو برباد کر دیا ہے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، آئینی لحاظ سے، پارلیمنٹ کے لحاظ سے کچھ نہیں بخشا۔ اب یہ ملک میں یہ بھی ایک اور آپ نفرت کے بیج بونے کی کوشش کریں۔ سیاسی ورکر ہو تو لاج رکھو، دلیری سے گرفتاری دو، سارے چوہوں کی طرح بلوں میں گھس گئے ہو۔ اچھا آپ کا لیڈر جو ہے وہ تو واقعی چوہوں میں نہیں گھستا تھا، وہ تو بلوں میں نہیں گھستے تھے، وہ تو سیدھا باہر بھاگتے تھے، بالکل ٹھیک۔ انہوں نے بل ڈھونڈنے کی بھی کوشش ہی نہیں کی، انہوں نے صرف ٹکٹ کٹایا، بل ادا کیا اور نکل گئے، سارے خاندان کے ساتھ نکل گئے۔ ہمیشہ انہوں نے یہ کیا۔ بہادر ہو تو پھر آپ کے لیڈر جیسا بہادر ہو، بالکل ٹھیک ہے، اور آپ جیسا بہادر جو کہتے ہیں 100 بندہ نہیں نکلتا ہمارے لیے۔ گنڈا پور کو کہو باہر آئے، ابھی تو پہلا دن ہے، 14 دن باقی ہیں، حوصلہ کر، شیر بن۔ اچھا جی، ہاں جی، میاں نواز شریف جیسا شیر بنے جو ایسے باہر نکلتا ہے۔ خواجہ صاحب آج آپ کی بڑک کو 11 دن گزر گئے، بتائیں گے نہیں کتنے دن رہ گئے؟ یہ اشر باجوہ نے کیا ہے کہ بھائی وہ نکل آیا گنڈا پور، ان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے۔ او عطا تارڑ صاحب بہت زبردست، عطا تارڑ نے ایک نیا کام شروع کیا، وزیر اطلاعات بنے، انہوں نے نیا کام شروع کیا، انہوں نے کہا جی بھاڑ میں جائے پریس کانفرنس، یہاں آ کر وہ پبلک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ آنا کرنا، ایسے ہی صحافیوں میں آنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک کرسی پر بیٹھتے ہیں، کیمرہ سامنے لگواتے ہیں، پی ٹی وی کا مائک رکھواتے ہیں، اور اس کے بعد چلو جی شروع ہو گئے۔ دنیا نیوز پر ان کو 153 لوگ دیکھ رہے تھے لائیو، 153، جس میں کہا جا رہا تھا جی اہم ترین گفتگو ان کی وزیر اطلاعات کی، اور ان کے وزیر اطلاعات ہونے میں آپ دیکھیں کہ کیا چیزیں شامل ہیں کہ جی انہوں نے بھی جلسہ ڈسکس کرنا ہے، ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جلسہ اتنا ناکام تھا کہ سارے وزیروں کی ڈیوٹی لگی ہے آ کر بتانے پر کہ کتنے لوگ تھے، کیا تھا کیا نہیں تھا، اتنا ناکام جلسہ تھا کہ پی ٹی وی پر بھی آ کر اس کی بات کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن کیا کریں کہ دیکھتے صرف 153 لوگ ہیں، ان کو دنیا نیوز پر بھی، اور یہ دنیا نیوز کے لیے بیچاروں کے لیے، ان کے لیے بھی شرمندگی کہ بھائی ہم لگا دکھا رہے ہیں تو دیکھ کوئی نہیں رہا، ان کو کیا کریں، مگر دکھانا تو پڑتا ہے۔ کہتی نہیں ویلکم ٹو لاہور، اب تک 3 درجن کرسیاں نہیں بھر سکیں مریم اورنگزیب۔ یعنی یہ دیکھیں یہاں پر تمام نون لیگ کے یہ وزراء اور ان سب کی ڈیوٹیاں کرسیاں گننے پر کس طرح تھے، یہ کرو وہ کرو، بھی اور کوئی کام نہیں ان کو رہ گیا، یہ اسی پر ہیں۔ 804 قیدی، نمبر 804 قید ہے، آپ کے بنائے ہوئے جھوٹے 2 نمبر مقدموں کے ذریعے رہا بھی ہوا، اس کے کیسز بھی ختم ہوئے، پھر آپ نے نئے بنائے، پھر وہ قید ہے، آپ اس کا فوبیا آپ کو کھائے چلا جا رہا ہے۔ آپ اپنی بات کریں، آپ کا خیال ہے اس کے خلاف بولنے سے آپ کو کوئی ووٹ مل جائے گا؟ نہیں، آپ کے ووٹ اور کم ہو رہے ہیں، اور جتنا مرضی آپ بھاگ جائیں ایک نہ ایک دن آپ کو آنا ہی ہے ووٹ کے سامنے، چونکہ بڑے بڑے ڈکٹیٹرز بھاگے ہیں اس ملک میں، بڑا عرصہ انہوں نے 10 11 سال انہوں نے باری لی ہے، مگر آنا پڑا ہے۔ آپ کو بھی لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں کہ جی سارے اداروں میں ہمارے سارے بندے بیٹھ گئے ہیں، اب ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، ہم نے اب بٹھا دیے ہیں، اور یہ اب نسل در نسل یہی غلامی چلے گی، اور اسی طرح یہ ملک چلے گا، ہم ان کو کیڑے مکوڑے بنا کر رکھیں گے، اب ہمارا آگے اقتدار ہمیشہ کے لیے، اور پوری پلاننگ آ کریں۔ ایسے کبھی ہوا نہیں ہے، نہ اس دفعہ ہونا ہے۔ اچھا، اور جناب کالا شکاکو انٹرچینج بائی پاس پر ہی قافلوں کو رکاوٹیں ہٹانے کی کوششیں کی گئیں، علی بنگڑا پور راستے کھلوانے کے چکر میں کوششیں کرتے رہے، اس میں انہوں نے جناب اتر کر خود راستے کھلوانے کی کوشش کی، وہ تو ٹائم پر نہیں پہنچ سکے، ظاہر ہے رکاوٹیں اتنی تھیں اور رش اتنا تھا، لوگ اتنے تھے۔ اچھا، اب جو لیٹسٹ رپورٹس آئیں کہ حالات خراب بھی ہوئے ہیں، کہیں کنٹینرز پر پی ٹی آئی کارکنوں نے پتھراؤ بھی شروع کر دیا، کیونکہ جہاں جہاں ان کو کنٹینرز نظر آئے وہ اب کہاں سے نکلے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا سے،
تھکے ہوئے اور راستے میں اتنی رکاوٹیں کہ وہ جلسہ کا نہیں پہنچ سکے اور وہ اپنا غصہ اس طرح کنٹینرز پر نکال رہے ہیں, پتھراؤ کر رہے ہیں, اور یہ توڑ پھوڑ کی خبریں بھی ساتھ آئی ہیں, رپورٹ ہوئی ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہے. اچھا, شہباز شریف صاحب کا مجھے پتا ہے آپ سننا نہیں چاہیں گے کہ کیا کرنے گئے ہیں, کیا وہ انہوں نے کیا ہے, لیکن چلے گئے ہیں ملک سے, اور کب ان کی واپسی ہے اس پر بھی بات کریں گے. لیکن جاتے ہوئے جو خبریں آ گئی ہیں ان کی کارکردگی کی, وہ یہ ہے کہ ستمبر میں 150 ارب روپے کا شارٹ فال متوقع, تقریباً 1 ٹریلین روپے کے منی بجٹ کی تجویز, یعنی 1 خرب روپے کے منی بجٹ کی تجویز ہے کہ 1000 ارب روپے کے ٹیکس آپ اور لگائیں, تب جا کر معاملات چلیں گے, تب جا کر اتنا ٹیکس اکٹھا ہوگا. اور اس میں جناب شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اچھا یہ کام کرتے ہیں, 34 ارب روپیہ ایف بی آر کی اپ گریڈ کے لیے جاری کر دیتے ہیں, ایف بی آر کو اور زیادہ نواز دو, ان کی اپ گریڈ کر دو, یہ ہے کام. اچھا, اور ساتھ جناب یہ ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب روانہ ہو گئے ہیں, 23 ستمبر کو امریکہ روانہ ہوں گے اور لندن چلے گئے ہیں وہ. اور یہ ان کو مسئلہ ہے, سرکاری دورے پر بھی جائیں, لندن ضرور انہوں نے سٹاپ کرنا ہوتا ہے کیونکہ سرکاری خرچ پر جانا ہے, سرکاری خرچ پہ رہنا ہے, انجوائے کرنا ہے, تو پھر لندن بھی ہو ہی ہیں, اچھی بات ہے. یہ 23 ستمبر کی شام کو لندن سے امریکہ روانہ ہوں گے, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے. گزشتہ روز جاتی عمرہ رائے بنڈ میں نواز شریف سے ملاقات کی تھی, جس میں وزیراعظم نے پارٹی قائد کو موجودہ سیاسی صورتحال, آئینی ترامیم, دورہ امریکہ کے ایجنڈے کے حوالے سے آگاہ کیا. ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں. نواز شریف نے شہباز شریف کو مشورے دیے اور ان کا کوئی بیان بھی جاری ہوا عالمی دن کے حوالے سے. تو مجھے یقین ہے آپ وہ سننا نہیں چاہ رہے ہوں گے, اس لیے میں آپ کا مزید وقت نہیں لیتا. تو یہ جناب صورتحال رہی ہے اوور آل. اللہ حافظ.